अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब बेगमात के आंसू, जिसमें 1857 गदर की कहानियाँ लिखी हैं और मुग़लिया शहज़ादों और शहज़ादियों के दर्दनाक और सच्चे अहवाल लिखे हैं। सब्ज़पोश औरत की लड़ाई। दिल्ली के वो बुढ़े जो गदर 1857 ईस्वी में जवान थे, आम तौर से रिवायत बयान करते हैं कि जिस ज़माने में अंग्रेज़ी फ़ौज ने पहाड़ी पर मोर्चे बनाए थे और कश्मीरी दरवाज़े के रुख से दिल्ली शहर पर गोलाबारी की जाती थी, एक बुढ़िया मुसलमान औरत सब्ज़ लिबास पहने हुए शहर के बाज़ारों में आती और बुलंदो गरजदार आवाज़ से कहती थी, आओ चलो, खुदा ने तुमको बहिश्त में बुलाया है। शहर की खलकत ये सदा सुनकर चौक दर चौक उसके आसपास जमा हो जाती थी और वो उन सब को लेकर कश्मीरी दरवाज़े पर धावा करती और शहर वालों को सुबह से शाम तक खूब लड़ाती थी। बाज़ लोग चशमदीद किस्से कहते हैं कि उस औरत में गज़ब की दलेरी थी। उसको मौत का कुछ भी खौफ न था। वो गोलों और गोलियों की बौछार में बहादुर सिपाहियों की तरह आगे बढ़ी चली जाती थी। कभी उसको पैदल देखा जाता था और कभी घोड़े पर सवार। उसके पास तलवार, बंदूक और एक झंडा होता था। बंदूक बहुत उम्दगी से चलाती थी और जो लोग उसके हमराह पहाड़ी से मोर्चे तक गए हैं, उनमें से एक शख्स ने कहा कि वो तलवार चलाने के फ़न से भी अच्छी वाकफ़ियत रखती थी और बारहा देखा गया कि उसने सामने वाली फ़ौज से दस्त बदस्त तेग़ ज़नी की। उस औरत की जुर्रत और हिम्मत को देखकर शहर के अवाम में बड़ा जोश पैदा हो जाता था और वो बढ़ बढ़ कर हमले करते थे, मगर लड़ाई से नावाकिफ़ होने के सबब अमूमन उनको भागना पड़ता था और जब वो भागते तो ये औरत उनको बहुत रोकती और आखिर मजबूर होकर ख़ुद भी वापस चली आती। मगर वापस आने के बाद फिर भी किसी को मालूम ना होता था कि वो कहाँ चली जाती है और फिर कहाँ से आती है। आखिर इसी तरह एक दिन ऐसा हुआ कि वो जोश में भरी हुई हमला करती, बंदूक मारती, तलवार चलाती, मोर्चे तक पहुँच गई और वहाँ ज़ख्मी होकर घोड़े से गिरी। अंग्रेज़ी फ़ौज ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। फिर किसी को मालूम ना हुआ कि वो कहाँ गई और उसका क्या हशर हुआ। गदर के एक अंग्रेज़ अफसर की शहादत। सूबा दिल्ली की गवर्नमेंट ने अंग्रेज़ी के चंद खतूत छापे हैं जो अय्याम मुहासिरा दिल्ली में अंग्रेज़ी फ़ौज के अफसरों ने लिखे थे। इन खतूत में एक ख़त लेफ्टिनेंट WSR हडसन साहब का है जो उन्होंने दिल्ली कैंप से 29 जुलाई 1857 ईस्वी को मिस्टर J. गिल्सन फोर्सिथ, डिप्टी कमिश्नर अंबाला के नाम भेजा था। इस ख़त में उस मुसलमान बुढ़िया की कैफियत पर रोशनी पड़ती है। ख़त का उर्दू मफ़हूम ये है, माय डियर फोर्सिथ, मैं तुम्हारे पास एक बुढ़िया मुसलमान औरत को रवाना करता हूँ। ये अजीब किस्म की औरत है। इसका काम ये था कि सब्ज़ लिबास पहनकर शहर के लोगों को बगावत पर आमादा करती थी और ख़ुद हथियार बांधकर उनकी कमान करती हुई हमारे मोर्चे पर हमला करती थी। जिन सिपाहियों से उसका साबका पड़ा है, वो कहते हैं कि इसने बारहा दिलेराना और मर्दाना हमले किए और मुस्तैदी से हथियार चलाए और इसमें 5 मर्दों के बराबर ताकत है। जिस रोज़ ये गिरफ़्तार हुई
اس دن یہ گھوڑے پر سوار تھی اور شہر کے باغیوں کو فوجی ترتیب سے لڑا رہی تھی۔ اس کے پاس بندوق تھی جس سے اس نے بہت سے نشانے مارے، اور سپاہی کہتے ہیں کہ تلوار اور بندوق کے وار سے خود اس نے ہمارے بہت سے آدمی قتل کر ڈالے۔ مگر جیسا کہ امید تھی اس کے ساتھی بھاگ گئے اور یہ زخمی ہو کر گرفتار ہوئی۔ جنرل صاحب کے سامنے پیش ہوئی تو انہوں نے عورت سمجھ کر اس کے رہا کر دینے کا حکم دیا، مگر میں نے ان کو روکا اور کہا کہ اگر یہ رہا ہو گئی تو شہر میں جا کر اپنی باطنی اور غیبی طاقت کا دعویٰ کرے گی، اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کو اس کی رہائی کسی مخفی اثر کا نتیجہ معلوم ہوگی، اور ممکن ہے کہ اس سے یہ عورت فرانس کی اس مشہور عورت کی طرح ہمارے واسطے باعث تکلیف ہو جائے جس کا ذکر انقلاب فرانس کی تاریخ میں مذکور ہے۔ انقلاب فرانس کے ایام میں ایک عورت اسی طرح دشمنوں سے لڑتی تھی، اور ہزاروں آدمی اس کو غیبی اور آسمانی قوت کا ظہور سمجھ کر اس کے ساتھ ہو گئے تھے، جس سے بڑا سخت کشت و خون ہوا تھا، اور عوام اس کو ناقابل ہلاکت تصور کرنے لگے تھے۔ آخر فرانس کی حریف فوج نے اس کو زندہ جلا دیا تھا، تب یہ فتنہ دبا تھا۔ اس عورت کا نام جون آف آرک تھا۔ اسی عورت کی طرف خط میں اشارہ کیا گیا ہے۔ جنرل صاحب نے میرے مشورے کو قبول کیا اور اس عورت کو قید کرنے کی تجویز قرار پائی، لہٰذا آپ کی خدمت میں اس کو روانہ کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کی حراست کا معقول بندوبست کریں گے، کیونکہ یہ ڈائن بہت ہی اندیشناک عورت ہے۔ ہڈسن۔ سبز پوش عورت کی حقیقت۔ دہلی کی عام روایتوں اور اس سرکاری افسر کے خط کی تصدیق کے بعد میں نے بہت کوشش کی کہ اس سبز پوش عورت کی حقیقت معلوم ہو جائے، مگر قابل اطمینان بیان ایک بھی میسر نہ آیا۔ جو لوگ اس عورت سے واقف ہیں وہ اسی قدر بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو جوش دلانے اور عوام کو جمع کر کے لڑانے کو لے جاتے دیکھا۔ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ وہ کون تھی اور کہاں سے آتی تھی۔ البتہ ایک قصہ ایسا سنا ہے جو اس واقعے سے تھوڑا بہت متعلق معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ وہی عورت ہو جس کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ ریاست ٹونک کے ایک صاحب نے بیان کیا کہ ان کے والد حضرت حاجی لال محمد صاحب چشتی نظامی کے مرید تھے۔ حاجی صاحب حضرت مولانا فخر الدین چشتی نظامی دہلوی کے خلیفہ تھے، اور ان کا مزار درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مشرقی دروازے میں داخل ہوتے ہی سنگ مرمر کے ایک کٹہرے میں نظر آتا ہے۔ ٹونک کے راوی کا بیان ہے کہ میرے والد حاجی صاحب کے ہاتھ پر بمقام اجمیر شریف مرید ہوئے تھے، اور جس وقت انہوں نے بیعت کی تو ایک مجذوب نما عورت حاجی صاحب کی خدمت میں بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی، میرے لیے شہید ہونے کی دعا مانگو۔ اس کی درخواست کے الفاظ تو بالکل ہوش و حواس میں ادا ہوتے تھے، مگر اس کی حرکتیں دیوانوں کی سی تھیں۔ حاجی صاحب نے دیر تک کچھ جواب نہ دیا اور آخر جوش میں آ کر فرمایا، نفس پر جہاد کر کہ اس سے بڑھ کر کوئی جنگ نہیں ہے۔ عورت نے کہا، تو کیا نفس مجھ کو قتل کرے گا؟ جب شہادت پاؤں گی میں تو نفس کو قتل کروں گی اور نفس کے غلاموں کی شہادت لوں گی۔ اس پر حاجی صاحب نے تبسم فرمایا اور کچھ دیر تک سکوت کر کے ارشاد کیا، مہندی کے پتے سبز ہیں مگر باطن سرخ رہتے ہیں، جا سبز ہو اور سرخ بن۔ یہ استعارہ ہم سب لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا، مگر وہ عورت قدموں پر گر پڑی اور ان کو بوسہ دے کر کہیں چلی گئی۔ اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس نے حضرت حاجی صاحب کا مطلب سمجھ لیا اور جو چاہتی تھی وہ اس کو مل گیا۔
کچھ عرصے کے بعد میں نے اس عورت کو درگاہ حضرت خواجہ قطب صاحب میں دیکھا کہ سبز لباس پہنے ہوئے حضرت مولانا فخر صاحب کے مزار پر مراقب بیٹھی ہے۔ جب وہ فارغ ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم وہی عورت ہو جس کو میں نے اجمیر شریف میں دیکھا تھا؟ تو اس نے کہا، ہاں بھائی، میں وہی ہوں اور تمہاری پیر بہن ہوں۔ میں نے کہا، آہا، تم بھی حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہو؟ بولی، ہاں میں انہی کی لونڈی ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہارا مکان کہاں ہے اور یہ درویشی کب سے لی؟ تو اس نے اپنا قصہ اس طرح بیان کیا۔ میرے دادا احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں سردار تھے۔ جب مرہٹوں سے پانی پت پر لڑائی ہوئی تو وہ اس میں موجود تھے اور اسی میں شہید ہوئے۔ میرے والد بھی احمد شاہ کی فوج میں تھے، مگر ان کی عمر اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ اپنی بیوہ والدہ کے ہمراہ کچھ دن لاہور میں رہے اور اس کے بعد ریاست بہاولپور چلے گئے، جہاں معمولی نوکری سے گزر اوقات کی اور وہیں ان کی شادی ہوئی۔ میرے 2 بھائی ہوئے تھے مگر زندہ نہ رہے۔ ان کے بعد میں پیدا ہوئی اور ابتدائی عمر بہاولپور میں گزری۔ اس کے بعد والدین کے ہمراہ ریاست جے پور میں آ گئی، جہاں میرے والد نے نوکری کر لی تھی۔ یہیں ان کا انتقال ہو گیا اور میں نے راجہ صاحب کے ایک مسلمان چوبدار سے شادی کر لی۔ ہندال ولی کا حکم۔ میرا شوہر بیمار تھا اور زندگی کی کچھ امید نہ رہی تھی۔ میں اس کے سرہانے بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی کہ بے اختیار میری زبان پر ہندال ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا نام آیا کہ الہی ان کے صدقے سے میرے خاوند کو تندرست کر دے۔ دعا کرتے کرتے میں سو گئی تو خواب نے دیکھا، چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اور خلقت بجھانے کو اس پر پانی ڈالتی ہے تو وہ پانی بھی آگ کا شعلہ بن کر برتنوں سے نکلتا ہے۔ میں اس منظر کو دیکھ کر گھبرا گئی تو سامنے ایک بزرگ کو کھڑا دیکھا جو فرماتے ہیں، اریو عورت، اپنا سر قربان کر جب یہ آگ فرو ہوگی۔ میں نے عرض کیا، کیوں کر سر کو قربان کروں؟ ان بزرگ نے فرمایا، کیا تو شہید ہونا نہیں جانتی؟ یہ کہہ کر انہوں نے ایک سبز چادرہ مجھ کو دیا کہ اس کو اوڑھ لے۔ میں نے جوں ہی اس کو اوڑھا، ہوا میں اڑ گئی۔ جوں جوں اوپر اڑتی تھی، چاروں طرف سے آوازیں آتی تھیں کہ یہ شہید ہے، یہ شہید ہے۔ یہ سنتے ہی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو شوہر سکرات میں تھا اور اسی میں اس کی رحلت ہو گئی۔ خاوند کے مرنے سے مجھ کو بہت صدمہ ہوا اور میں کچھ دیوانی سی ہو گئی اور اجمیر شریف جا کر رہنے لگی۔ وہیں حضرت حاجی صاحب کی زیارت نصیب ہوئی اور میں نے ان سے بیعت کی۔ اب میں اکیلی تھی کیونکہ والدین پہلے مر چکے تھے۔ اس دن سے میرے دل میں بھی یہی سمائی ہے کہ ہندال ولی خواجہ اجمیری نے مجھ کو شہید ہونے کا حکم دیا ہے اور خواب میں انہی کی زیارت مجھ کو میسر آئی تھی۔ اب میں دہلی کی زیارتیں کرنے آئی ہوں اور زیادہ حصہ دادا پیر یعنی حضرت مولانا فخر صاحب کے مزار پر رہتی ہوں۔ پرسوں دادا پیر صاحب خود خواب میں آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، تو سبز پوش شہید ہے۔ ٹونک والے صاحب کا بیان ہے کہ اس عورت کی یہ عجیب بات سن کر میں واپس چلا آیا اور اس کے کچھ دن بعد دہلی میں غدر ہو گیا۔ اس حکایت سے خیال ہوتا ہے کہ شاید وہ سبز پوش عورت جس کا ذکر غدر دہلی کے قصے میں آیا ہے یہی ہو اور اسی نے اپنے دماغی جنون کے سبب یہ حرکت کی ہو۔ قدرت کے اسرار۔ اگر واقعی غدر میں انگریزی فوج سے لڑنے والی
اور عوام کو لڑائی پر آمادہ کرنے والی یہی عورت تھی تو تاریخ میں یہ ایک عجیب واقعہ سمجھا جائے گا۔ مگر میرا خیال ہے کہ ٹونک والے صاحب نے جس عورت کا قصہ بیان کیا وہ اس عورت سے جو غدر دہلی میں نمودار ہوئی زیادہ مناسبت نہیں رکھتا، کیونکہ حاجی لال صاحب کی مرید وہ عورت گو سپاہی کی پوتی اور بیٹی تھی، مگر ایسے واقعات موجود نہیں ہیں جن سے یہ ثابت ہو کہ اس نے بندوق اور تلوار چلانا کہاں سیکھا۔ نہ ایسی وجوہات معلوم ہوئیں جو سبز پوش عورت کو گھوڑے پر سوار ہونے اور لڑائی کی قواعد جاننے کی شہادت دے سکیں۔ ایک ایسی عورت جس کی بیان شدہ زندگی میں کہیں بھی فوجی مصروفیت کا ذکر نہیں پایا جاتا، یکا یک ایک ایسی قواعد دان اور گھوڑے سوار ہتھیار چلانے والی کیوں کر بن گئی؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ غدر کی لڑائی کا عورت کوئی اور ہوگی جس کو حاجی لال صاحب کی مریدہ سے کچھ تعلق نہیں معلوم ہوتا۔ البتہ ایک خفیف شبہ اس کا ہوتا ہے کہ حاجی لال صاحب کی مریدہ بوجہ موروثی سپاہی ہونے اور شہادت کے خیال میں محور رہنے کے سبب ممکن ہے غدر کے ہنگامے سے متاثر ہوئی ہو اور باغی افواج میں شریک ہو کر اس نے گھوڑے کی سواری اور ہتھیار چلانا سیکھ لیا ہو، اور فوجوں کے فرار کے بعد جوش شہادت میں از خود رفتہ ہو کر دہلی کے عام شہریوں کو لڑائی پر آمادہ کیا ہو۔ یا ممکن ہے کہ غدر کے بانی لوگوں نے ایک نیم عقل اور شہادت کی شوقین عورت کو شکار کھیلنے کی ٹٹی بنا لیا اور انہی کی سعی سے اس نے لڑائی کے ہنر سیکھے ہوں۔ بہرحال یہ عورت کوئی بھی ہو، مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کا واقعہ قدرت کے اسرار میں شمار ہونے کے قابل ہے، اور غدر کی تاریخ لکھنے والوں نے اگر اس عجیب قصے کو نہیں لکھا تو ایک دلچسپ حصہ چھوڑ دینے کا جرم ان سے سرزد ہوا۔ ایشیا اور ہندوستان میں مذہبی عقائد اور بعض اوقات محض خیالی توہمات ایسے شاندار کام کر جاتے ہیں جن کے سامنے عقل و تدبیر حیران رہ جاتی ہے۔ اگر غدر کی سبز پوش عورت سے بلوا فساد کے علاوہ کسی جائز فوجی کام میں مدد لی جاتی یا اس کو تاریخ میں کوئی اور کام کرنے کا موقع ملتا تو اس کا نام بھی چاند بی بی اور رضیہ بیگم اور نور جہاں کی طرح مشہور ہو جاتا۔ مجھ کو مسٹر ہڈسن کی اس تحریر سے اتفاق ہے کہ اگر جنرل صاحب اس سبز پوش عورت کو رہا کر دیتے اور مسٹر ہڈسن کا کہنا نہ مانتے تو یقیناً وہ عورت انگریزی فوج کو کسی دوسری صورت سے عرصہ دراز تک پریشان کرتی، اور کچھ مشکل نہ تھا اگر وہ ہندوستان میں بجھے ہوئے جوش انقلاب کو پھر ایک نئی صورت سے زندہ کر دیتی۔ پھر اس دوسرے تلاطم کا مقابلہ انگریزوں کو آسان نہ ہوتا اور معلوم نہیں حالات کیا سے کیا ہو جاتے۔ میرے شبے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صوفیاء کرام کے متوسل لوگ خلاف شریعت فتنہ و فساد میں حصہ لینا جائز نہیں سمجھتے۔ اگر یہ سبز پوش عورت واقعی حاجی لال صاحب کی مرید تھی تو اس نے غدر جیسے خلاف شریعت محاربہ میں کیوں کر شرکت لی؟ ممکن ہے اس کو اسی طرح بہکا لیا گیا ہو جیسے کہ اور بہت سے پابند شریعت مسلمان بہک گئے تھے اور انہوں نے غدر کو جہاد سمجھ لیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اور کسی ہندوستانی کی نظر سے کسی انگریزی یا دیسی تاریخ میں اس سبز پوش عورت کا قصہ گزرا ہو اور میرے بیان سے زائد حالات معلوم ہوئے ہوں تو وہ مجھ کو مطلع فرمائیں تاکہ میں تاریخ غدر دہلی میں ان کو درج کر دوں۔ سبز پوش عورت کے باغیانہ فعل سے کسی ہندوستانی کو ہمدردی نہ ہوگی، تاہم ہر ہندوستانی اس کی دلیری اور جرت اور مردانہ فوجی کمان کے واقعے کو فخر سے یاد رکھنا پسند کرے گا اور چاہے گا کہ اس عورت کے اور حالات بھی معلوم ہوں تاکہ ہندوستان کا فخر ایک جائز حد کے اندر ہمیشہ برقرار رہے۔ آخر میں مجھ کو محاصرہ دہلی کے کمانڈر کی تعریف کرنی ضروری ہے جس نے برٹش شرافت کا اظہار کیا
اور اس بہادر عورت کو قتل کی سزا سے بچا لیا، حالانکہ اس نے بہت زیادہ نقصان جانے انگریزی افواج کا کیا تھا۔ کیا انبالہ کے کوئی صاحب اس واقعے پر روشنی ڈالیں گے؟ غمگین شہزادی اگلی ویڈیو میں سنیں۔